वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न पे आप इस वक्त SCO की जो समिट जिसका आगाज़ कल होगा उसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, उस हवाले से खुसूसी नशरियात मुसलसल आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान टेलीविज़न लम्हा बलम्हा अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी। इस वक्त जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि रूस के वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और आज सारा दिन हमने देखा था कि मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और जो मुख्तलिफ मंदूबीन थे वो तशरीफ़ ला चुके थे और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। साइड लाइन्स पर मुलाकात भी हुई। आज प्रेसिडेंट साहब ने ज़ोहराने का भी एहतमाम किया था और शाम रात के वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम जो डेलीगेशन थे, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे और जितने भी मंदूबीन आए हुए थे, उन सबको जो है इशाइये पर भी इनवाइट किया था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे व्यूअर्स आपने विजुअल्स देखे, रूस के वज़ीर आज़म एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं, मिखाइल व्लादिमीर मुश्तीन, और वो उनका वेलकम किया वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने। तो लिहाजा जो 10 रुकनी तंजीम है, उनके जो सरबराहान और वफूद हैं, नुमाइंदगान हैं, वो अब इस्लामाबाद आ चुके हैं एज़ वी स्पीक। तो ऑल सेट। कल इंशाल्लाह 23वां सरबराही इजलास होने जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम का, जिसमें रूस के वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला चुके हैं। चीन के वज़ीर आज़म गुज़श्ता कल यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। फिर हमने देखा इसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट के वज़ीर आज़म आ चुके हैं, भारत के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, मंगोलिया के वज़ीर आज़म मौजूद हैं जो इनका ऑब्ज़र्वर स्टेटस है। तो इस हवाले से हम अब गुफ्तगू करेंगे अपने 11 to 12 के स्लॉट में। हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है, उनका भी मैं आपसे तारुफ़ करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया जनाब रशीद साफ़ी साहब ने, नोटेड एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब। हमें ज्वाइन किया हुमायूं खान साहब ने, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के आप एनालिस्ट हैं, और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया, चाइना और जो अहम ममालिक के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में मौजूदगी कितना अहम एक मैसेजिंग होती है। आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया रीमा शौकत साहबा ने, जो 10 से 11 भी हमारे साथ मौजूद थी। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। और मेहताब हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अ वेरी नोटेड जर्नलिस्ट, इकोनॉमी पे बड़ी गहरी गिरफ्त रखते हैं। चारों मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं हुमायूं अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, अभी चूँकि हमने लाइव विजुअल्स देखे हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर आए, और अभी हम लाइव शो पर आने से कबल ही देख रहे थे कि लास्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कब आए, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि 2009 में आए थे। नाउ वी आर सिटिंग इन 2024। किस तरह देखते हैं रूस के प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान आना? चाइना के वज़ीर आज़म पहले से मौजूद हैं, क्या मैसेज जाता है इससे इस्लामाबाद से? जी थैंक यू। बेसिकली अगर इसको हम 2-3 ज़ावियों से देखें, रूस के साथ हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करने में पिछले 10-15 सालों से जो है वो कोशिशें हो रही हैं और बड़ी अच्छे लेवल पे जो है वो गुफ्तगू जो है वो जारी रही। अभी आज ही के दिन जो है अगर आप देखें तो हमारी पबी के अंदर एक एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज हो रही है, 7वीं एक्सरसाइज ड्रूज़बा 7 जो है वो हो रही है। उसके अलावा रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पिछले महीने पाकिस्तान आए एक बड़े डेलीगेशन के साथ। रूस काफ़ी अरसे से और पाकिस्तान दोनों की चूँकि बायलैटरली हम कोशिशें कर रहे थे कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। हिस्टोरिकल बहुत सारे मामलात हैं जिस पे जो है वो आज का मौजू नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुई उसको किया जाए। तो ये 15-16 साल से ये सिलसिला जारी था और उसकी मुख्तलिफ कड़ियाँ ये हैं कि इस वक्त हम अब उनसे ऑयल भी खरीदने की जो है वो एक दफ़ा हम उनसे ले चुके हैं, ले चुके हैं हम, एक कंटेनर आ चुके हैं और अब कोशिश हो रही है कि शायद एक रेगुलर बेसिस जो है अब हम उनसे ले लें। हमारे हमसाया ममालिक उनसे ले रहे हैं, दुनिया के और बहुत सारे ममालिक ले रहे हैं, हम कोई ऐसा कोई अनहोना काम नहीं कर रहे। उसके साथ साथ हम उनके साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन का जो एक बहुत बड़ा आंसर है। आज प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ की बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ भी जो है मुलाकात हुई। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के पाकिस्तान का एक बड़ा करीबी ताल्लुक है, कल्चरल, पॉलिटिकल और उसके साथ साथ मिलिट्री टू मिलिट्री। हम SCO का भी हिस्सा हैं, हम ECO का भी हिस्सा हैं, हम साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी का भी हिस्सा हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस तनाजुर में अगर आप लें तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है कि रशिया ने इस वक्त जो हमारी ब्रिक्स की जो शमूलियत है उसको बहुत रिगरसली जो है उसको परस्यू कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। एंड ऑन द सेकंड थिंग, ये जो SCO का जो फोरम है ये इस पूरे खत्ते को कनेक्टिविटी के अंदर जो है वो मिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 4-5 चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ट्रेड के ऊपर हो रही है, एनवायरनमेंट के ऊपर हो रही है, सोशो कल्चरल कमिटमेंट के ऊपर हो रही है और लिंकेजेस को बढ़ाने में हो रही है। हम चूंकि CPEC का भी हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा है, तो मेरा ख्याल है ये उसी की कड़ी है कि पाकिस्तान ने अपनी एक नीश जो है वो देख ली है और इन तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में
اور اس کو پھر امپروو کرنے میں جو کوششیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہیں، سول اور ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہی ہیں، یہ اسی کی کڑی آپ کو آج نظر آ رہی ہے کہ رشین پرائم منسٹر پاکستان آ رشید صاحب تھوڑا سا یہ ڈیولپمنٹ پہ بات کر لیتے ہیں. رشین پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ چینی پریمیئر موجود تھے اور ایک بڑا ہی کمپریہنسو ایجنڈا لے کر آئے. بڑا ہی ان کا اعلیٰ سطح کا وفود ساتھ میں تھا. آج بھی 11 سال بعد جی 11 سال بعد. اور آج جو ہے روسی پرائم منسٹر آئے, ان کے ساتھ بھی 76 کے قریب جو ہے وفود میں اور بڑے اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ شامل ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو, کیونکہ یہ تو رشیا اور چائنا ایک ایمرجنگ مطلب ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک طاقتور ملک کے طور پہ نظر آ رہا ہے. سینٹرل ایشیا کے حوالے سے بڑے ہمیں ان کا ایک کردار نظر آ رہا ہے. اس وقت اتنے بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ چائنا اور رشیا کا پاکستان میں موجود ہونا, یہ کیا کوئی گیم چینجر وزٹ ہے؟ بالکل شازیہ, اگر ہم ان کو ری ایمرجنگ کے بجائے یہ کہیں کہ یہ دنیا کی دیکھیں روس سپر پاور رہی ہے سوویت یونین کے زمانے میں, اور اس وقت بھی روس کی جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً کوئی 2250 یا 2240 بلین ڈالر کے لگ بھگ ان کے جو ہے وہ ہے ان کی جی ڈی پی کا ایک ریشو ہے. دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے فہرست میں تیسرے نمبر پہ ہے. امریکہ اور چین کے بعد جو ہے روس کی جو ایک ملٹری مائٹ بڑی ہے سر. جی ملٹری اور جو ان کی اکنامک پاور ہے وہ مسلمہ ہے. پاکستان کے ساتھ ہمیں یہ جو ہے باعث اطمینان بات ہمیں یہ لگی ہے کہ یہ جو چین کے بعد روس کے ساتھ ہمارے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے. پاکستان نے یہ بات تو بالکل ہر عالمی فورم پہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہے, لیکن اس خطے کا اسپیشلی جو یورو ایشیا کا ایشین کنٹریز ہے ان کا پاکستان کے قریب آنا وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. نہ صرف روس اور چین ہمارے قریب آ رہے, بلکہ آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا کہ جی سی سی کنٹری کا جو لیڈر ہے سعودی عرب پاکستان آ چکا ہے اور $2 بلین سے زائد کی جو ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ پلیجز کر کے ان کا وفد جا چکا ہے, اور اس وقت بھی ایز اے مبصر سعودی ڈیلیگیٹس یہاں پہ اسلام آباد میں موجود ہے. تو یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی کامیابی کی ایک دلیل ہے کہ اس وقت ہم جو ہے نہ صرف ایشیا بلکہ یورو ایشیا بلکہ عالمی سطح پہ پاکستان مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. اور جو لوگ کچھ مدت پہلے یہ کہتے رہے ہیں, یہ دہائیاں دیتے رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, پاکستان جو ہے دنیا سے الگ تلگ ہونے جا رہا ہے, پاکستان جو ہے وہ آئسولیٹ ہونے جا رہا ہے, آج انہی میں سے کچھ ممالک اسپیشلی اگر ہم مغربی سرحد پہ نگاہ ڈالیں, اور ایک بڑی اکنامک قوت ہے اس ایریا کے, ان کا فارن منسٹر آج ہماری سرزمین پہ موجود ہے, جو اس بات کی خود ان کے جو دعوے تھے یا جو ان کا جو پروپیگنڈا تھا اس کی نفی ہے کہ پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے, پاکستان دنیا کے لیے قابل قبول ہے, پاکستان عالمی برادری کے ساتھ چلنے والا ملک ہے, پاکستان کے جو یہاں کے انوائرمنٹ ہے وہ ریزیلنٹ ہے, یہاں پہ ترقی کے مواقع موجود ہے. صرف ہمیں جو ایک انوائرمنٹ چاہیے, ہمیں پیس چاہیے, ہمیں امن چاہیے اور دنیا کا تعاون چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم نے صرف پاکستان کے لیے نہیں دیا, یہ اس خطے کے لیے دیا ہے, اس دنیا کے لیے دیا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان قربانیوں کو ریکگنائز کیا جائے, ہمیں سپورٹ کیا جائے, تو ہم دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہے. اور آج کی جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کا اعتماد حاصل کیا بھی جا سکتا ہے اور دنیا کے ساتھ ہم رکاب ہو کے ہم چل بھی سکتے ہیں. فیئرلی پٹ اپ رشید صافی صاحب, میں چاہوں گا ریما آپ اس نقطے پہ آنا چاہیں گے. یہ جو بات کی ہے دونوں ہمارے معزز مہمانوں نے, ہم تھوڑا سا چونکہ رشیا بھی اٹس اے پاور ٹو ریکن وتھ, چائنا ایز این اکنامک جائنٹ, اور چائنا کا بھی بہت بڑا حجم ہے. ملٹی پولیرٹی کی بھی بات کی جاتی ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایچ سی او کی چھتری کے نیچے ہم اس اہداف کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے ہم نے کولڈ وار بھی دیکھی, ہم نے پھر یونی پولر ورلڈ بھی دیکھا, اب جو ہے وہ فورن پارلنس میں کہا جاتا ہے کہ ملٹی پولیرٹی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. کین ایس سی او یہ ملٹی پولر
पर्सपेक्टिव या पैराडाइम शिफ्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल अनवार साहब, मैं ये समझती हूँ कि देखिए जो एससीओ का प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली एक मल्टीलैटरलिज्म अप्रोच की तरफ इशारा करता है, जहाँ हम बात करते हैं कि देखिए जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट आया है। तमाम ममालिक अपने जो इकोनॉमिक पोटेंशियल हैं, जो रिसोर्सेज उनके अंदर मौजूद हैं, उनको किसी न किसी तरह चैनलाइज करना चाहते हैं। अभी हुमायूं साहब और रशीद साहब बात कर रहे थे कि चाइना और रशिया की बात की जाए, तो मुझे याद आ रहा था कि हम पढ़ते थे और देखते भी थे कि किस तरह से रशिया और चाइना इस रीजन में पीस को एक्टिवली परसू करने के लिए क्वाड्रिलेटरल डायलॉग ग्रुप का इनिशिएशन जो है उनकी तरफ से आया अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि वो हमेशा खित्ते में अमन के ख़्वाह रहे हैं। अगर हम मैरीटाइम या नेवल डिप्लोमेसी की बात करें तो देखिए कि रशिया और चाइना जो है बड़ा एक्टिवली मैरीटाइम जो डोमेन है उसको परसू कर रहे हैं, और पाकिस्तान इनके शामिल होकर जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट कर सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंगली देखिए कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। हम बात कर रहे हैं कि देखिए एससीओ के प्लेटफॉर्म में जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ट्रेड कॉरिडोर्स भी हैं, वहाँ टूरिज़्म के ऊपर भी बात होती है। कोस्टल टूरिज़्म इज़ वन आई थिंक अपॉर्चुनिटी जो कि अवेल की जा सकती है। देखिए सी ब्लाइंड नेशन हम भी हैं, लेकिन बहुत सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो हैं उनके अवाम ने जो है वो समंदर नहीं देखा। अगर ये तीनों ममालिक रशिया, चाइना, पाकिस्तान कुछ ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें ना सिर्फ कोस्टल टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, हमने देखा है कि क्यों गवादर को लिंचपिन कहा जाता है कि जहाँ पहले ओल्ड सिल्क रूट मौजूद थी, ज़मीनी रास्ते थे, उसके बाद बहरी रास्ते आपको गवादर पोर्ट ने प्रोवाइड किए, और कल जब न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ है तो एक तीसरा कंपोनेंट ऐड हुआ है इस तमाम रीजन की कनेक्टिविटी का, दैट इज़ एरियल कंपोनेंट। तो ये तीनों जो मेरा ख्याल है मेजर पावर्स हैं। अच्छा, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें इंडिया भी शामिल है, और रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, टू सम एक्सटेंट हम ईरान को भी अगर इसमें शामिल करें, ये न्यूक्लियर पावर्स है। इस खित्ते में मल्टीपोलैरिटी को जो है उसको फ़रोग़ देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां हम देखते हैं कि सुपर पावर जो है वो अपने असलहे के बलबूते पर जो है इसराइल के साथ गठजोड़ करके इस खित्ते में आने की वापस कोशिश करता है, वहीं पर अगर रीजनल ब्लॉक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो एक बड़ा पॉजिटिव और आई थिंक बड़ा एक अफर्म मैसेज जो है वो जाएगा। बात की आपने कि ये जो 4 रुकन ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, अगर वो अपना इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें तो हम खित्ते में जो पायदार तरक्की और दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मेहताब साहब, जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, अगर उसको इस तनाजुर में देखा जाए कि ये जो एससीओ के रुकन ममालिक हैं उन पर सेंक्शंस भी लगी हुई हैं, और सेंक्शन लगने के बावजूद जो है काफ़ी ममालिक जैसे ईरान है, सेंक्शन लगने के बावजूद हमने देखा कि वो कितना तरक्की कर चुका है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेके किस तरह ये जो 10 ममालिक हैं ये इस खित्ते में खुशहाली ला सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखें, एक तरफ तो इसीलिए मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात जो है वो की जा रही है। हमने शिफ्ट होना है यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ। और देखें, बुनियादी तौर पर जो इशू है वो इशू ये है कि जो वेस्ट है उसके अपने कुछ यानी फिक्सेशंस हैं। मसलन वो अगर आप देखें तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, उसकी वो बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो रशिया यूक्रेन वार में एक ख़ास पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं चीज़ों के तनाज़र में अगर एससीओ के समिट को देखा जाए तो आप ये देखें कि इसमें जितने ममालिक भी शामिल हैं वो सारे वो ममालिक हैं कि वो इमर्जिंग सुपर पावर्स हैं। आप ये देखें कि आपने मैं ये कह रहा हूँ तसलसल से कि अगर ग्लोबल हमने उसको देखना है कि ग्लोबल कहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा हैं, तो वो ये रीजन है। यहाँ पे हमें रीजनल और इंट्रा रीजनल दोनों की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन असल जो इशू ये है वो ये है कि हम अपने आप को कितने बेहतर अंदाज में ओपननेस करें। ओपननेस करेंगे तो ये जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और ट्रेड की बात है, और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है पॉवर्टी एलिवेशन। चूंकि इसी खित्ते में बहुत ज्यादा लोग खते गुर्बत से नीचे भी हैं, और चाइना की मिसाल आपके सामने है कि चाइना ने बिलियंस ऑफ लोगों को उससे निकाला खते गुर्बत से। तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे लेकिन मेहताब साहब, एक सवाल और है जो हम बात कर रहे हैं कि जी कोई ऑल्टरनेट करेंसी होनी चाहिए, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा था जो एक मोनोपोली डॉलर की जो हमें नज़र आई थी, और जो मालियाती इदारों ने जिस तरह दीगर ममालिक को जकड़ लिया था, कैसे मुमकिन हो सका वो डिपेंडेंसी? क्योंकि देखिए चाइना भी ऐसे यूएसए के साथ ट्रेड कर रहा है और डॉलर में कर रहा है,
اور بھی دیگر ممالک ہیں, کیسے پاسبل ہوگا یہ؟ دیکھیں ایک بات مجھے اس میں کرنے دیں. ایک تو کرنسی سویپس جو ہیں, فیوچر جو ہے بارٹر ٹریڈ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کرنسی سویپس کی طرف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان, ہمیں اپنے فورن ایکسچینج ریزروز کو بھی ڈیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو مختلف کرنسیز کے اندر رکھیں. ایک تو ہمیں ڈیٹ کے اوپر بھی اس سے جو ہے وہ ہمیں ریلیف ملے گی, چونکہ جس ملک کا جتنا قرضہ اسی کی لیا جائے. چونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یو ایس ورسز ادر کرنسیز جب فلکچویشن ہوتی ہے تو ہمارا ڈیٹ کی اوبلیگیشنز بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ بارٹر ٹریڈ کی طرف بھی جانا ہے اور کرنسی سویپس کی طرف بھی جانا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے پاکستان میزبانی کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب 2017 میں ہم اس کے ممبر بنے, now we have got the first chance کہ we are hosting جو سیکنڈ ہائیسٹ ٹیئر ہے ہیڈ آف گورنمنٹس کی کاؤنسل میٹنگ ہونے جا رہی ہے. آپ سے اگر میں پوچھ پاؤں کیا لیوریج پاکستان لے سکتے ہیں؟ ایک تو ہم شو کیس اپنے آپ کو کر رہے ہیں کہ دس کنٹری از اٹس گوئنگ فارورڈ, موونگ فارورڈ, اور ہم فلائٹ موڈ پہ ہیں. آئی ایم ایف کے ہمیں بیکنگ حاصل ہو گئی, ان کا ہمیں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی مل گئی ہے. جیسے صافی صاحب نے کہا سعودی عرب جو ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ملیشین پرائم منسٹر آئے ہیں, چائنیز جو ہیں وہ انہوں نے کل جو نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سافٹ لانچنگ کی ہے. اس ایس سی او سے ہم کیا لیوریج لے سکتے ہیں؟ نواز, یہ بڑا آسان بھی اور بڑا مشکل بھی ہے. ان دونوں چیزوں کو اگر آپ کنورج کریں کہ یہ کیسے, ایک تو یہ ہے کہ جو سیمینٹکس ہیں اس آرگنائزیشن کے اس سیکنڈ ہائیسٹ فورم کا یہاں پہ منعقد ہونا, تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا میں جو ایک انسرٹینٹی سمجھی جاتی تھی, جس طرح ابھی رشید صاحب نے بھی کہا کہ کچھ ہمسایہ ممالک کی طرف سے بھی ایسے تھا اور خود آج وہ یہاں پہ موجود ہے, تو یہ آپ کا کانفیڈنس بتاتا ہے کہ باوجود کے حالات اگر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں جس کے ہم ذمہ وار نہیں ہیں بلکہ ہم اس کو ٹھیک کرنے میں شاید سب سے بڑا کردار ہمارا ہے, اس کے بعد 10 ممالک کا اور اس کے بعد جو کہ ڈائلاگ پارٹنرز کا اور پھر جو آبزرورز ہیں, اس کے علاوہ اسپیشل جو ہم نے انوائٹ کیے ہیں, تو اتنے بڑے لیول کا لوگوں کا یہاں پہ آنا آپ کے اوپر کانفیڈنس ہے. آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا, گورنمنٹ نے آلریڈی جو ہے وہ اپنی جو اسٹرکچرل ریفارمز تھیں یا جو مشکل فیصلے تھے اس کے بعد وہ ٹرانچ مل گئی آئی ایم ایف کی طرف سے, اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے, ملیشیا کے پرائم منسٹر کا یہاں پہ آنا, اس کے بعد جو ہے رشین ڈپٹی پرائم منسٹر کا اس سے پہلے آنا, پھر آج سے کوئی 2-1 ہفتے پہلے یو ایس کی نیوی کا ایک جہاز کراچی آتا ہے, کل جو ہے اٹیلین جو ہے نیوی کا یہاں پہ آنا, اس کے علاوہ بہت مختلف لیول پہ ڈیلیگیشن کا یہاں پہ وزٹ کرنا, تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سیمینٹکس بہتر ہو گئی ہیں. گورنمنٹ کی جو ریفارمز کے جو پروجیکٹ ہے جس میں ہم نے بہت ساری منسٹریز کو ختم کرنا, بہت ساری چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا, تو میرا خیال ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز اور اس چیزوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کی فارن اکنامک اور ڈپلومیٹک پالیسی از گوئنگ ٹوورڈز اے ویری رائٹ ڈائریکشن. اگر یہ چیز کنٹینیو رہتی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہتی ہے, اللہ کرے کہ وہ رہے, تو یہ جو ہے جو اس کے جو ثمرات ہیں یہ میں آپ کو اگلے 1-2 نہیں بلکہ 3-4 مہینوں کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آلریڈی انفلیشن کے جو مختلف فگرز ہیں وہ کم ہوئے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کو اگر آپ جب دیکھیں گے کہ کل یا پرسوں جب یہ دوبارہ جب شروع ہوگا اور بزنس کا ہوگا تو اس کا کیا کانفیڈنس آپ کو نظر آتا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے جو چینی پریمیئر تھے ان کو یہ آفر بھی کی کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج کی کمپنیز میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. انہوں نے کراچی اسٹاک میں آلریڈی وہ کیا ہوا ہے. رشید صافی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا جو سب سے بڑا رکاوٹ ہے, امپیڈیمنٹ ہے, وہ امن. جیسے آپ نے بھی کہا کہ امن جو ہے وہ ہم نے 80,000 سے زائد جو ہیں وہ اپنے جانیں جو ہیں وہ اس وار اگینسٹ ٹیرر میں کھوئی ہیں, اور میرے خیال میں اس کا تو ناقابل تلافی نقصان ہے جو ہمیں مانیٹری حوالے سے نقصان ہوا ہے. امن کے قیام کے لیے یہ فورم کتنا ابھی تک آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر رشیا یوکرین کی بات ہوئی, یہاں پر انڈیا پاکستان کے جو معاملات ہیں, دونوں ممبر ہیں لیکن تعلقات تعطل کا شکار ہیں, پھر ایران بھی اس کا ممبر ہے اور مڈل ایسٹ کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک متبادل فورم کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ ویسٹرن جو گرپ ہے وہ نہیں ہے, ورنہ وہ تو ڈومینیٹڈ ہوتے ہیں باقی فورم ویسٹرن کنٹریز کے. انوار صاحب بہت ہی اہم سوال ہے, آپ شاید پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب اس تنظیم کا قیام ہوا تو اس وقت اس کا جو چارٹر تھا, جو مینڈیٹ تھا, وہ سب سے پرائم جو تھی وہ سیکیورٹی ایشوز تھی جو شنگھائی 5 اس زمانے میں کہلاتا تھا. لیکن اس کے بعد جب زیادہ اس میں ممالک آتے رہے اور 10 کے لگ بھگ اب اس کے جو ہے فل ممبر ہے,
تو سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک کوآپریشن، علاقائی تعاون اور باقی جو اقتصادی تعاون ہے اس کو بھی اس مینڈیٹ اور چارٹرڈ میں شامل کیا گیا ہے. لیکن اب بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خطے میں یہ ایس سی او جو ہے یہ تنظیم سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے متحرک اور سب سے فعال تنظیم ہے. اچھا. تو میری تو یہ جو ایک التجا ہوگی اور یہ ایک ریکویسٹ ہوگی، اور شاید وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اس بات کو ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، وہ اس بات کو ضرور اجاگر کریں گے کہ یہ جو اعلامیہ کل شام کو اگر زندگی رہی اور اس وقت ہم اگر ہوئے اس دنیا میں اور ڈسکس کرنے کے قابل ہوئے، تو اس جو اعلامیہ ہے اس میں یہ بات ضرور شامل ہونی چاہیے کہ ایس سی او کے جو ممالک ہے ان کے مابین امن کے لحاظ سے، پیس کے لحاظ سے تعاون کا ایک نقطہ ضرور شامل ہو. ایک ایکارڈ ہونا چاہیے کہ ایس سی او ممالک کم از کم یہ جو جس خطے کو جو یورو ایشیا کا جو 80% جغرافیائی لحاظ سے یہ تنظیم کور کرتا ہے، کم از کم یہاں پہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہے اس میں ایک مشترکہ موقف اختیار کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے زائد شکایت جو اس وقت ہے وہ انفنٹریشن کی ہے، درندازی کی ہے، دہشت گردی کی ہے اور فتنۃ الخوارج کا ہے. وہ نقطہ ضرور جو ہے اس سی او کے اعلامیہ میں شامل ہونا چاہیے. گوچہ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ بائیلیٹرل یا جو ریجنل یا جو علاقائی مسائل ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں ہوتے. امن جو ہے وہ کنجی ہے، وہ کی ہے. آپ کی کسی بھی جب آپ کے ہاں امن ہوگا تو آپ ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع بھی کر پائیں گے اور اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچا پائیں گے. اس وقت چونکہ افغانستان کی براہ راست شمولیت اس کانفرنس میں نہیں ہے، لیکن اس کانفرنس میں شریک ہونے والے کئی ممالک جیسے کہ ایران، جیسے کہ روس، جیسے کہ چائنا، ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے، بڑے سٹیک ہے اب افغانستان میں اس وقت. ان کو چاہیے کہ کم از کم پاکستان کی جو شکایت ہے اس کو منصفانہ انداز سے دیکھ کے، وہ پاکستان جو ہے افغانستان کا کبھی دشمن نہیں رہا ہے. ہم ثقافتی طور پر، ہم علاقائی طور پر، ہم مذہبی طور پر افغانستان کے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کی سرزمین ٹی ٹی پی، فتنۃ الخوارج، داعش، ای ٹی آئی ایم، ٹی آئی پی، اس اور لگ بھگ کوئی 20 تنظیمیں جو مل کے اس پورے خطے پہ حملہ آور ہو، وہ صرف پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہے، وہ ایران پہ حملہ آور ہے، روس کو ان سے خطرہ ہے، تاجکستان کو ان سے شکایت ہے، ازبکستان ڈر رہا ہے. اور میرے خیال میں صافی صاحب یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت بہترین اور مؤثر ثابت ہوگا. یقیناً اس فورم پر بات ہوگی جو کانفلکٹ اس وقت چل رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، وہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو ایس سی او کا جو پلیٹ فارم ہے، پہلے بھی جس طرح بات ہوئی کہ بڑا ایک اسٹرانگ میسج کنوے کرے گا ریسٹ آف دا ورلڈ، اور جہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے جو میڈیا ہے اس کی نظریں بھی پاکستان کی طرف ہیں. آج بھی ایک جگہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے ان سے یہی بات کی کہ دیکھیے ایس سی او کا پلیٹ فارم ہم اتنا وائبل اور اتنا اسٹرانگ ہم اگر اس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو جو کانفلکٹ زونز ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اگر کوئی جوائنٹ میڈیا موجود ہو تو کیوں اس کو جو ہے ہمارے جو دشمن ہیں ان کو نیریٹو بلڈنگ کا موقع ملے یا پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے یا ویسٹ کو موقع ملے. جو ہمارے انیشیٹوز ہیں ان کو اگر ہم بہتر طریقے سے ہائی لائٹ کریں، اگر ایک جوائنٹ میڈیا پلیٹ فارم اویلیبل ہو تو اس کے تھرو بڑی اسٹرانگ آواز جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے ہونا بھی چاہیے. دیکھیے شاید جی لگتا ہے، آئی تھنک میں اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ مجھے موقع ملا تھا، D8 کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی اور پہلے بھی کوشش کی گئی کہ جوائنٹ میڈیا جو ہے، خاص کر کے اب جب فیک وار یا فیک نیوز کی بات کی جاتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ فیک نیوز جو ہے وہ زیادہ ہے، اور خاص کر کے ایران اسرائیل کے معاملے میں آپ دیکھیں تو کس طرح سے ایکٹیولی جو سائبر اٹیکس ہیں، فیک نیوز ہے،
وہ ساری چیزیں جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ریجنل انٹیگریشن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کا کوئی اپنا میڈیا ہو جس میں تمام ممالک کی سے موجود ہو ایٹ لیسٹ, اور نہیں تو کنڈیم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سالڈ آواز موجود ہونی چاہیے. اس سے پہلے ہمایوں اور رشید صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے جیسے ریجنل انٹیگریشن بڑھے گی, اکنامک ایکٹیویٹی اس خطے میں آئے گی, اتنے زیادہ ہمارے سیکیورٹی تھریٹس بڑھتے جائیں گے, اور اس کے لیے تمام جو ممالک ہیں ان کو سوچ بچار کرنا, ایک نیٹ ورک بنانا بڑا ضروری ہے. ریٹس کا فریم ورک موجود ہے, اب کل اس کے اوپر کیا ورکنگ آتی ہے ہمیں اس جوائنٹ کمیونٹی کے بعد, اعلامیہ کے بعد پتہ چلے گا. ایک بڑی مثال میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ سری لنکا ہمارا ڈائیلاگ پارٹنر ہے اس ایس سی او کے, جس طرح سے انہوں نے ٹیررزم کے خلاف تاملز کو شکست دی ہے, وہی ماڈل ایس سی او کنٹریز اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمیں جہاں کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں وہیں ہم ایک دوسرے ممالک سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. ہر ملک کے اپنے اپنے سیکیورٹی ڈائنامکس بھی ہیں, ان کے تھریٹس بھی ہیں, ان کے پاس چیلنجز بھی ہیں, لیکن ان کے پاس سائڈ بائی سائڈ اتنی ہی اپرچونٹیز بھی موجود ہیں جس کو میرا خیال ہے ڈائیلاگ کے ذریعے بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. بڑا امپورٹنٹ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے جو کلچرل ڈپلومیسی ہے اینڈ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, جتنے عوام آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے, زمینی راستے ہوئے, چاہے وہ زمینی روابط ہے یا ویسے اور روابط ہے, وہ جتنے مضبوط ہوں گے اتنا زیادہ, میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ سپیس ہمیں نہیں چھوڑنی. ہمیں جس دن ہم اپنی سپیس چھوڑ دیں گے کسی اور کے لیے, وہ کوئی اور آ کے کیپچر کرے گا. میں نے سوال یہ بھی کیا تھا کہ جو فارمیشن ہمیں ایس سی او کی نظر آ رہی ہے اس کو اب بادی النظر میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا میکانزم, ایک ایسی نیٹ ورکنگ بڑی سالڈ قسم کی, کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے ترقی کے مراحل طے کرتے رہیں گے چیلنجز تو اور زیادہ سامنے آتے رہیں گے. جی شازیہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پبلک ڈپلومیسی کا ڈومین ہے نا وہ ہمیشہ نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. سی پیک میں بھی جب بات شروع ہوئی تو دیکھیے جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے. جب تک عوام کو آگاہی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس کیا اپرچونٹیز موجود ہیں, انسیکیورٹیز اسی طرح رہیں گی, اور پھر وہی ہے کہ فیک نیوز کو موقع ملتا رہے گا پروپیگیٹ کرنے کا. تو ہم نے جو سپیس ہے نا وہ نہیں چھوڑنی, اور جتنی اپرچونٹیز کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, جو پہلے بھی بات ہوئی کہ ہم نے اپنا پوٹینشیل یہ ہے کہ اب چائنیز پریمیئر کے دورے کے دوران جو ہے پبلک ڈپلومیسی اور پیپل ٹو پیپل کنیکشن کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے, میڈیا انگیجمنٹ کی بات کی گئی ہے, تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے جو مزید آگے بڑھنا چاہیے. میں اب سی بھی جانا چاہوں گا کیونکہ یہ مقاصد میں دیکھ رہا تھا شنگھائی تعاون تنظیم کے کہ وہ دہشت گردی, علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف صلاحیت اور مشترکہ بیانیے پر متفق کرنا بھی ہے. تاہم جو چیلنجز ہیں وہ ادارہ جاتی کمزوریاں ہیں, مشترکہ مالیاتی فنڈز کی کمی, دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ ایشو. کیونکہ حالانکہ ابھی یہاں بات ہوئی ہے کہ چائنا جیسی اکانومی ہو, رشیا جیسی ہو, ایون انڈیا, تو سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں, اور جو ہے وہ جو آپ کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان میں بھی کلیش ہے, جس کی وجہ سے یہ وہ میرے خیال میں اہداف نہیں حاصل کر پا رہی جو سے حاصل, جو اس کا پوٹینشیل ہے. یو ایگری؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جو ہے جی, وہ اس خطے میں بیسیکلی آیا کہ جو ایشیا کے ممالک ہیں ان میں جو انفراسٹرکچر کی نیڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ وہاں پہ فنڈنگ اور فائنینسنگ کرے گا. دیکھیں یہ ایک ڈیبیٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے یہ بات کر دینی چاہیے کہ جس طرح سے دیکھیں دنیا کا جو گلوبل اکنامک سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر ایشیا میں ایک ایشیا مانیٹری فنڈ کی بھی ضرورت ہے, تاکہ دیکھیں نا جو ممالک بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس میں لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اور سوری ٹو انٹرپٹ مہتاب صاحب, یہ جو آئی ایم ایف کا متبادل پلان ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا سمرقند اجلاس میں جو بات ہوئی تھی, آستانہ میں جس طرح بات کی گئی تھی, لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت سوچ نہیں تھی. اب بہرحال سوچ ایک ڈیولپ تو ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی جو ریجنل کنٹریز ہیں, خاص کر سری لنکا کے ایکسپیرینس کے بعد, اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایسے انسٹیٹیوشنز کو فروغ دیا جائے کہ جہاں پہ وہ پولیٹیکل گینز کو سامنے رکھتے ہوئے, اکنامک فنڈامنٹلز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اس خطے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس چیز کو پروموٹ کریں. اور یہ جو ایشین مانیٹری فنڈ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ کم از کم گفتگو کا آغاز جو ہے, یہ بہت اچھی آپ کی سجیشن ہے. میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ایشین, لیکن آپ سمجھتے ہیں ہمایوں صاحب کہ اس کی پولیٹیکل ول ہے؟ کیونکہ اکثر ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ پاورز تو بہت بڑی ہیں, چائنا, رشیا, لیکن جیسا یو ایس لیڈ ویسٹ ہے وہ اسرٹیو زیادہ ہے.
اور جب ہم IMF کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر وہ آپ کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے، لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے جیو پولیٹیکل سچویشن بھی بہت ان کے ریڈار میں ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ پولیٹیکل ول کا اظہار ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے اگر آپ ایس سی او کے ممالک، بیشتر ممالک، ایک دو کو چھوڑ کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے بڑے عرصے سے. اچھا. اور اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ دنیا بہت زیادہ پولرائز ہو گئی ہے. جو ڈفرینٹ جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک رائیولریز جو ہم نے دیکھی ہیں نہ صرف ہمارے خطے میں بلکہ مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھ لیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا کے اندر بھی اگر ہم نے کچھ عرصہ دیکھا، لیٹن امریکہ، تو اس سے ہوا یہ. اور اس آرگنائزیشن کے لحاظ سے میں اگر آپ یہ بات کہوں تو چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا اور اس کے بعد پریزیڈنٹ شی نے 3-4 اور انیشیٹو دیے جس میں گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو. ابھی مہتاب صاحب نے بات کی کہ اگر آپ خطے میں دیکھیں، ایس سی او کے اندر ہی دیکھیں، کچھ ممالک ہیں ڈیولپمنٹ کے بہت ہائیسٹ لیول پہ اور کچھ ہیں جو بڑے لو لیول پہ ہیں. تو اس ڈسپیرٹی کو کم کرنے کے لیے اگلے سال جو اب ہم نے ابھی مختلف جو ہے انٹرنیشنل جریدوں میں جو ہم نے خبریں سنی ہیں اور دیکھی ہیں وہ یہی ہے کہ چائنا نے پریزیڈنسی ازیوم کر لی ہے ایس سی او کی. تو تقریباً 100 کے قریب ڈفرنٹ انیشیٹو، ایکشنیبل انیشیٹو جو ہے وہ چائنا لانچ کرنے جا رہا ہے، جس میں سسٹینیبلٹی، کلائمیٹ چینج، اکنامک ڈیولپمنٹ ان ملکوں کے اندر. اور وہ ہم نے آلریڈی دیکھا بیلٹ اینڈ روڈ نے اس میں بہت زیادہ ہیلپ کی. تو اگر یہ چیز کنٹینیو رہتی ہے اور ویسٹ کی ڈومیننس جو ہے وہ آپ جس کا ذکر کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ جو ویسٹرن لیڈ آرڈر تھا وہ بہت جگہوں پہ کرمبل کیا ہے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو میرا خیال ہے ایک الٹرنیٹیو جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہم نے دیکھا ہے جس میں 800 ملین لوگوں کو پاورٹی سے نکالنے کا چائنا کا ایکسپیرینس ہم نے دیکھا اور مختلف ممالک کے ساتھ اس کی جو تھے. تو میرا خیال ہے یہ اس کی طرف جانے کے لیے ایس سی او کا فورم جو ہے ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے. اس میں اب ایک جو بہت بڑا امپیڈمنٹ ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے کہ وہ ویسٹرن بلاک کا بھی کبھی حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوارڈ کے اندر چلا جاتا ہے، کبھی بیلنسنگ ایکٹ کرتے اور آج کبھی اگر آپ دیکھ لیں ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں وہ آئے ہیں فارن منسٹر، لیکن اگر پرائم منسٹر مودی صاحب آ جاتے تو ان کا سٹیچر کم نہیں ہونا تھا، وہ بڑھنا تھا. لیکن انہوں نے آلریڈی ازیوم کر لیا کہ سمبولک پارٹیسپینٹ تو ان کی ہو گئی، بن گئی ہے نا. اس سمبولک ہوئی ہے لیکن اگر سبسٹانشل ہو جاتی ذرا اپ گریڈ ہو جاتا ہے نا جیسے جو کہ ہیڈز آف گورنمنٹ کا تھا. تو میرا خیال ہے انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے اس چیز کو، اور انفارچونیٹلی اسٹیٹمنٹ ہے نا کلیئر وہ جب انڈیا میں تھے کہ میں تو صرف ایز اے ممبر شرکت کرنے جا رہا ہوں کرٹیسی میں. رشید صاحب جب ہم بات کرتے ہیں چائنا کے حوالے سے اور سی پیک جو کہ ہمیں ایک ایسا پروجیکٹ نظر آتا ہے جو صرف پاکستان کے لیے بلکہ خطے کے لیے جو گیم چینجر ہوگا، چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا، دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا جو ہمسایہ ملک ہے وہ کمزور رہے اکانومی کے اسپیکٹ سے. تو اکنامک انٹیگریٹی کے لیے چائنا کس حد تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں شی جی پنگ کے اگر ان کے جو کئی ویژنز ہے اور کئی انیشیٹیوز ہے اگر اس کا آپ جائزہ لیں تو انہوں نے شیئرڈ فیوچر کا جو ان کا ایک ویژن ہے وہ ترقی کے عمل میں اپنے ساتھ جو ہے ارد گرد تو کیا پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتا ہے. حتیٰ کہ ان کے انڈیا کے ساتھ کچھ تنازعات موجود ہے لیکن بزنس اور ٹریڈ اور ترقی کے سفر میں وہ پھر بھی انڈیا کے ساتھ چائنا چل رہا ہے. لیکن جو ہمایوں صاحب کی جو بات ہے وہ اس پہ وہ غور طلب ہے اور وہ اس سی او کے جو ممبرز ہے وہ انہوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ بھارت کا کردار، وہ کوارڈ کا بھی ممبر ہے، وہ مغرب کے ساتھ بھی پینگے بڑھا رہا ہے. ہر ملک کا، ہر ریاست کا یہ حق ہے کہ جہاں پہ ان کی ریاستی اگر ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے یا بینیفٹس تو وہ جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی آپ نے ایک ڈائریکشن دینی ہے. انڈیا کی مثال وہی ہے کہ ہم نے وائس سے بگاڑی ہے نہ ساقی سے کبھی. لیکن رشید صاحب یہ سوال یہ بنتا ہے نا کہ چلے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے تو آگے جا سکتا ہے لیکن وہ اپنے خطے کے ہمسایہ ملک کے لیے کیوں رکاوٹ حائل کرتا ہے؟ برکس کے لیے آپ دیکھ لیں 2023 سے ہم نے ریکویسٹ دی ہوئی ہے اور برکس میں ہمیں انڈیا کی وجہ سے ہمیں مشکلات آ رہی ہیں. آپ نے میرا شعر نہیں سنا نا، وہ دوبارہ سنائیں. میں کہہ رہا تھا آپ نے ان کی جو روانی ہے اس سے آپ کے سوال کا جواب بھی شاید آپ کو مل جائے. ہم نے واحد سے بگاڑی ہے نہ ساقی سے کبھی، دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں. بس آپ سمجھ ہی گئے جواب انڈیا کا جو کردار ہے میں نے آپ پہلے واضح کر دیا کہ وہ ان کا حق ہے. ہم چونکہ یہ ایک اچھا موقع ہے، انڈیا یہاں پہ آیا ہے، ان کا شکریہ. جے شنکر آئے ہیں مودی جی کی جگہ، ان کو بھی ویلکم. ہم کوئی ایسی بری بات نہیں کرنا چاہتے جس سے ممبر ممالک کو یا اس سی او کے ایجنڈے کو اس کو نقصان پہنچے. لیکن
ہم نے اپنا ایک راہ متعین کرنی ہے, ہم نے ایک ڈائریکشن بتانی ہے کہ ہم نے ادھر رہنا ہے کہ ادھر رہنا ہے. اگر آپ بین المذہبین رہیں گے تو آپ کا بھی فائدہ نہیں ہے, اور آپ جس تنظیم کا یا جس گروہ کا حصہ ہے اس گروہ کو بھی فائدہ نہیں ہے. پاکستان کا ڈائریکشن واضح ہے. پاکستان کہتا ہے کہ میں نے کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا. مجھے سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے. میرے جتنے بھی دوست ہیں, چاہے وہ مشرق کے ہیں چاہے وہ مغرب کے ہیں, اس میں میری مدد کرے. میری 80,000 جانوں کا جو ہم نے نذرانہ پیش کیا ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے, اور مزید میرے بے گناہ لوگوں کا جو ہے شہادتوں کا سلسلہ رک جانا چاہیے. اس میں اگر چین کردار ادا کرتا ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں, اس پہ اگر انڈیا ہمارا مدد کرتا ہے ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ ہم مشرق کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں, مغرب کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں. ہم نے IMF سے قرضہ لیا اور ادھر جو ہے اس CO کی میزبانی بھی کر رہے ہیں. صاحب اس میں قطع کلام معذرت میں چاہوں گا اگر ریما آپ اس کا جواب دینا چاہیں. انہوں نے کہا مشرق کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں اور مغرب کے ساتھ بھی. یہ موجودہ انٹرنیشنل پولرائزڈ انوائرمنٹ میں جہاں الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں, یہ پاسبل ہے؟ جی دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے ہم واقعی ہر جگہ بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا. ابھی جب رشید صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیے جس طرح پاکستان کو آئسولیشن کی طرف پش کیا گیا, ریجنل انٹیگریشن میں آپ انڈیا کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. انڈیا اگر اپنی ہٹ درمی پہ برقرار رہتا ہے, ڈیڈ لاک شو کرتا ہے, جو کچھ بھی ہے ایک سٹیل میٹ کا کردار ادا کرتا ہے, ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ہم نے جو اس ریجنل کوپریشن میں جو پوری دنیا کو میسج دینا ہے وہ ایک ون ون سچویشن کا دینا ہے. ہم بڑی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے, رشیا بھی ہمارے ساتھ ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ہیں, ایران بھی ہے. ہماری چیپسٹ ٹریڈ اپنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہوتی ہے. اگر انڈیا اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو ہمارے پاس اور پڑوسی ممالک موجود ہیں جن کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم خطے میں اپنے سائز اور جغرافی کو دیکھتے ہوئے جتنی بہتر اپنے اندر ایک سٹیبلٹی رکھیں گے وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہے, وہ اکنامک سٹیبلٹی بھی ہے. اگر یہ دونوں چیلنجز ہم اوور کم کر لیتے ہیں تو انڈیا چاہے ہمارے خلاف جتنے مرضی محاذ کھڑے کر دے ہمیں اس سے کوئی چیلنج نہیں رہے گا, کیونکہ ہم اتنے اسٹرانگ ہوں گے کہ ہم باقی کنٹریز کے. یہ گڈ جسچر دیا ہے اور ون اسٹیپ اہیڈ ان رائٹ ڈائریکشن, جس طرح ہم نے ان کو ویلکم کیا اور ہم ہمیشہ پیسفلی جو اپنے پیغامات دیتے رہتے ہیں. لیکن مہتاب صاحب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے کانفلکٹس بھی ہیں, ڈسپیوٹس بھی ہیں, بٹ ان کی ٹریڈ تو چل رہی ہوتی ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن بنیادی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو یہ ساری ایشو ہے, یہ گین جو ہے وہ انڈیا کے کورٹ کے اندر ہے کہ وہ فیصلہ کریں. اگر کوئی شخص, میں کسی سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا, یہ دو طرفہ معاملہ ہے. تو انہیں ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے, بائی لیٹرل نہیں ہے, لیکن بات چیت کرنے سے, سٹیکس بڑھانے سے انگیجمنٹ ہی واحد سلوشن ہے. لیکن سر قطع کلام معذرت, جے شنکر صاحب نے انڈیا کی زمین پہ یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ وہ کنٹینیوڈ ڈائیلاگ کا جو زمانہ ہے وہ اب نہیں رہا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بال انڈیا کی کورٹ میں, انہوں نے تو میرے خیال میں اپنی پوزیشن واضح کی ہوئی ہے. اگر آپ مجھے الاؤ کریں, ایک چیز آپ الاؤ کریں قطع کلامی کے لیے معذرت. دیکھیے ابھی مہتاب صاحب بات کر رہے ہیں, اس وقت اگر ہم چائنا اور US کی بات کریں, بے شک ان کا کمپٹیشن ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت US کی جو مارکیٹس ہیں وہ میڈ ان چائنا پروڈکٹ سے بھری ہوئی ہیں, تو ان کے اکنامک ریلیشنز تو چل رہے ہیں. باقی جو آپ کو ہے اب وہ ہم نے سمجھداری کے ساتھ اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو پرسو کرنا. یہ بالکل ٹھیک مثال دی ہے. دیکھیں وہاں پہ چائنا اور جو امریکہ کا کنفلکٹ ہے اس کے اندر دیکھیں تو ان کے جو اکنامک ٹائز اور اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یک طرفہ طور پہ کچھ نہیں ہو سکتا. You can't clap with one hand. یس, تو اب حل یہی ہے کہ اگر وہ نہیں بات چیت کرنے کے لیے تیار تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ موجود ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ صرف سی پیک کا ایک اسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پلیز, آپ جتنے کوپریشن ہوا, کوئی 30-32 بلین ڈالرز کے پروجیکٹس میٹیریلائز ہو گئے, اس میں جو کمی ہے اور جو پوری کی جا سکتی ہے وہ ہے انڈسٹریل کوپریشن. کہ پاکستان کی انڈسٹری جوائنٹ وینچر ہو, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو,
एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी, बाकी भी। उससे क्या होगा, एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा होगा, और अगर एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा होगा तो फिर IMF से जान छुड़ाई जा सकती है, ख्वाहिशों और बातों से नहीं छुड़ाई जा सकती। क्यों हमारे साहब, यू वांट टू ऐड ऑन इट कि एक्सपोर्टेबल सरप्लस, और सर अब नया दुनिया का एक रिवाज ये है कि आप सप्लाई चेन का हिस्सा बनते हैं। अब सिर्फ ये एक्सपोर्ट करना है कि जी ये प्रोडक्ट हमारा आप ले लें। अब जैसे यहाँ पर बात हुई कि जी अमेरिका की आधी से ज़्यादा चीज़ें मेड इन चाइना है या असेंबल्ड इन चाइना है, या आईफोन ही आप ले लें, इसके ऊपर लिखा होता है कि जी असेंबल्ड इन चाइना, और वैसे ये जो है वो अमेरिका का प्रोडक्ट है। हम कैसे अपने आप को सप्लाई चेन का हिस्सा बने, जो बांग्लादेश ने किया, ये दीगर ममालिक कह रहे हैं, उस सोच में भी तब्दीली आनी चाहिए। अनवार साहब, बेसिकली मेरा ख्याल है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और उसकी एक बहुत बड़ी जो पेस से आप सेटिस्फाइड हैं जिस पेस से जा रहे हैं? मे भी शायद उसमें बेहतरी हो, और शायद कुछ लोग इसको कम समझें, कुछ लोग इसको कहें कि बेहतर है, इट्स डिबेटेबल। लेकिन हमने जो CPEC का फेज़ 1 था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हमने कर ली, हमने पोर्ट को जो है वो मटेरियलाइज कर लिया, एयरपोर्ट का कल हमने जो इफ्तिताह किया। देखिए, पाकिस्तान बड़ा यूनिकली पोजीशन, हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की हमेशा बात करते हैं। अब हम फेज़ 2 CPEC की बात करें, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी आप सब जिक्र कर रहे थे कि वहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होनी है, जो कि अब मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आपके 3 जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तैयार हैं, बिल्कुल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, और उसमें पाकिस्तान की एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि हम दुनिया का 4था या 5वां बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है। हम वेस्ट का भी हिस्सा रहे हमेशा से, और हम ईस्ट के साथ भी बड़े हमारे ताल्लुकात हैं। हमारी की जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो US है, और हमारी की इंपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो चाइना है। तो ये कितना मज़े का अमेलगमेशन है कि अगर हम अपनी ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी को इस सूरत में रखें कि सेंट्रल एशिया से भी डिविडेंड लें, यूरोप हमारा जो है सेकंड लार्जेस्ट अगर हम एक्सपोर्ट पार्टनर है, तो उसको भी साथ रखें, तो पाकिस्तान इस जगह पे आ चुका है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बदस्तूर जारी रहती है आइंदा आने वाले चंद सालों में, तो ये जिन फोरम्स का एहतमाम आज हो रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में भी होगा, और जिस फोरम्स के हम हिस्सा हैं, तो हम ऑलरेडी यूनिकली पोजीशन है कि इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये डिविडेंड आपको मिलना शुरू होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की रशीद साफी साहब इन्होंने बात की, दैट इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं रहती, जिसकी वजह से पॉलिसियों का तसलसल भी नहीं रहता। लेकिन अभी एक उम्मीद अनवार साहब पैदा हुई है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत है एक पेज पे है, और एक पेज पे होना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इंटरनली एक पेज पे हैं। अगर आप एक्सटर्नली आपको एक्सेप्ट किया जाता है, अगर चीन आपके यहाँ आ रहा है, अगर रूस आपके यहाँ आ रहा है, अगर ईरान आपकी तरफ आ रहा है, अगर इंडिया आपकी तरफ बामरे मजबूरी सही, लेकिन अगर वो आपकी तरफ देख रहा है, अमेरिका आपके साथ आ रहा है, मगरिब आपके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है, जो हम कुछ मुद्दत पहले रिवर्स पे जा रहे हैं, एटलीस्ट अब हम वो ट्रैक पे हैं। पाकिस्तान की आपकी बात बिल्कुल मैं समझता हूँ, और जायज़ सवाल है आपका कि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है, इस मुल्क के अवाम में इतना विल है कि ये जो है अपने आप की जो इनकी डूबती हुई किश्ती जो दुनिया को नज़र आती है, वो हमेशा पार लगाती है। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। आज तो शायराना मूड में है तो पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, और हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कायम ये रहेगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और उससे बढ़ के जो मैंने पहले जिक्र किया था, अमन, हमें जो है पीस चाहिए, और इसमें इस CEO का किरदार जो है वो बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्कुल जी। और पाकिस्तान ने साबित कर दिया एक मुतहरिक रुकून है SCO का, और जिस तरह सियासी और जोग्राफियाई अहमियत अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जिस तरह रशीद साहब ने कहा कि हमारी जो अस्करी क़यादत है, साथ में स्पेशली आर्मी चीफ साहब जो उनका किरदार रहा है इसमें, CPEC का तो एक चला आ रहा था, लेकिन SIFC का एक जो वन विंडो ऑपरेशन है, वो उस अम्ब्रेला के तहत जो पाकिस्तान में जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान का इमेज जितना पॉजिटिवली बिल्ड हो रहा है, ये तमाम क्रेडिट जो है, ये तमाम चीज़ें हमें सिविल हुकूमत के साथ अस्करी क़यादत जो है वो मिलकर करती हुई नज़र आ रही है। ये आपने बिल्कुल सही इसको वाइंड अप किया। और व्यूअर्स, हमारी ट्रांसमिशन अपने ख़िताम की तरफ बढ़ रही है। दौरान ट्रांसमिशन हमने देखा रशियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, ईरान का वफ़द भी पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुका है। तो तमाम मेंबर्स स्टेट्स की आला सतह पर नुमाइंदगी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह कल सुबह जो है वो
تاریخی سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے. ہم کل بھی آپ کے لیے ٹرانسمیشن لے کر آئیں گے اور آپ کو SCO کے پوٹینشیل اہداف مقاصد پر گفتگو کریں گے. اعلامیہ بھی ہمارے سامنے ہوگا جب ہم کل رات اس ٹائم پر نشست کر رہے ہوں گے رات 10 سے 12, تو ہم اس کو بھی اینالائز کریں گے ود آر پینل آف ایکسپرٹس. بہت شکریہ رشید صافی صاحب آپ کا, ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, ریما شوکت اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو, اور مہتاب حیدر صاحب اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. ہمیں ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی جوائن کیا, عبداللہ مومن صاحب نے بھی جوائن کیا. سو دیٹ از آل فار ٹو نائٹ. انشاءاللہ اب آپ سے کل صبح پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ہمارے دیگر اینکرز اور معزز مہمانوں کے ہمراہ مجھے سید انوار الحسن اور شازیہ خان کو اسلام آباد PTV کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.